الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى كل رب أني بجمالك يسري يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تمام آئے ہوئے زائرین تمام حاضرین مجلس کو بہت بہت مبارکباد کہ آج حضور قرب اعلیٰ قبر سے پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت یہ وقت یہ دن نصیب فرمایا کہ آج رسول کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں اور صاحب سجادہ کے دیدار کر رہے ہیں یہاں بیٹھنا یہاں آنا آپ یہ سمجھ لیجئے یقیناً آپ کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے ورنہ دنیا ادھر سے ادھر ہے مگر اللہ والوں کی محفل میں اور اللہ کے ذکر کی محفل میں وہی جاتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ورنہ نہیں جاتا ہے دنیا بڑی ہے مگر جس کو اللہ تبارک چاہتا ہے وہی ان محفلوں میں آتا ہے صاحب سجادہ کا حکم ہو رہنمائے دین و ملت رہنمائے دین و ملت قطب اعلیٰ آپ ہو رہنمائے دین و ملت قطب اعلیٰ آپ ہو قطب اعلیٰ آپ ہو ہاں سراپا خیر و برکت قطب اعلیٰ آپ ہو ڈال دی جس پر نظر ہو اللہ والا بن گیا ڈال دی جس پر نظر ہو اللہ والا بن گیا کہ ڈال دی جس پر نظر ہو اللہ والا بن گیا رب کی ایسی اعلیٰ نعمت قطب اعلیٰ آپ ہو رب کی ایسی اعلیٰ نعمت قطب اعلیٰ
ये सदा आप को देखा तो हकीकत ये कि अल्लाह वालों के चेहरे देखने पर एक अजीब कैफियत दिल में महसूस होती है। और ये दुनियावी मामलात तो हैं मगर एक रोज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये इकराम का तज़किरा फरमाए। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन अल्लाह वालों के चेहरे को हम कैसे पहचानेंगे? ये जो अल्लाह वाले हैं, जो नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे हैं, इनको हम कैसे जानेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी अल्लाह वाले के चेहरे पर नजर पड़े और खुदा याद आ जाए तो समझ जाना ये अल्लाह वाला है। जब किसी अल्लाह वाले के चेहरे पर नजर पड़े और खुदा याद आ जाए तो समझ जाना ये अल्लाह वाला है। तो देखो हुजूर नैयर जाफरी के चेहरे पर नजर जैसे ही पड़ती है तो खुदा याद आ जाता है। और हमारा मरकज सरकार सैयदना ताजुल उलमा अल्लामा मौलाना शाह सैयद अब्दुल बसीर मियां अल-मारूफ सरकार अल्लाह मियां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जिनका उर्से पाक हम मना रहे हैं, हुजूर कुतुब आला के पीरो मुर्शिद मुर्शिदे बरहक मौलाई सरकार ताजुल औलिया अल्लामा शाह सैयद अब्दुल कदीर मियां का चेहरे मुबारक नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी फैज़ान हुजूर शाही बाबा फैज़ान हुजूर शाही बाबा उससे कुतुब आला सरकार उससे कुतुब आला सरकार साहिब सज्जादा हुजूर नैयर मियां मदद अली साहिब सज्जादा हुजूर नैयर मियां मदद अली नारे तकबीर। हुजूर कुतुब आला के पीरो मुर्शिद के चेहरे पर जब जब नजर पड़ी, सरकार क़ुतुब आलम के चेहरे पर जब जब नजर पड़ी, जब सरकार सिराज आलम के चेहरे पर आज नजर पड़ती है, हुजूर क़ुतुब आलम के चेहरे पर जब आज नजर पड़ती है और सरकार हुजूर नैयर मियां के चेहरे पर जब नजर पड़ती है तो ये मेरा कहना नहीं बल्कि गैरों का कहना है कि चेहरे को देखने के बाद खुदा याद आ जाता है। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी हुजूर फैज़ान हुजूर शाही बाबा फैज़ान हुजूर शाही बाबा हुजूर कुतुब आला सरकार हुजूर कुतुब आला सरकार साहिब सज्जादा हज़रत नैयर मियां मदद अली साहिब सज्जादा हुजूर नैयर मियां मदद अली नारे तकबीर। उसी को लिखा है, समात फरमाएं ये रहनुमाए दीन मिल्लत कुतुब आला आप हो और आपको देखा तो आई दिल से मेरे ये सदा आपको देखा तो दिल से मेरे आई ये सदा। हक है ये माँ की ज़ीनत कुतुब आला आप हक है ये माँ की ज़ीनत कुतुब आला आप हो। और याद आ जाए खुदा की जिनका चेहरा देख कर याद आ जाए खुदा की जिनका चेहरा देख कर याद आ जाए खुदा की जिनका चेहरा देख कर वो वली अहले सुन्नत कुतुब आला हो वो वली अहले सुन्नत कुतुब आला आप हो वो वली अहले सुन्नत कुतुब आला आप हो। और बात का किरदार को देख लीजिए, चाहे इनका किरदार चाहे इनके शहजाद खान का किरदार चाहे इनके बिरादरान का किरदार और इनके जो इनसे मुंसलिक जो इनसे मिल गए उनका किरदार भी देख लीजिए। और हकीकत ये है कि एक पीर का काम किरदार बदलना है। अगर पीर मुरीदों का किरदार ना बदल पाया तो फिर क्या कर पाएगा? और हकीकत ये है कि आपके दस्त में जो बैठ गया, इस आस्ताने से जो निपट गया, इस आस्ताने से जिस
کی نسبتیں ہو گئی اس کا کردار ہی الگ ہو جاتا ہے. اسی کو لکھا ہے سماعت فرمائیں رہنمائے دین و ملت قطب اعلیٰ ہو اور آتی ہے خوشبو وفا کی آپ کے کردار سے آتی ہے خوشبو وفا کی آپ کے کردار سے آتی ہے خوشبو وفا کی آپ کے کردار سے آتی ہے خوشبو وفا کی آپ کے کردار سے باعمل پیرے طریقت باعمل پیرے طریقت قطب اعلیٰ آپ ہو باعمل پیرے طریقت قطب اعلیٰ آپ ہو. کیسے بھولوں گا بھلا میں آپ کے جود و کرم کیسے بھولوں گا بھلا میں آپ کے جود و کرم کیسے بھولوں گا بھلا میں آپ کے جود و کرم زندگی کی میرے راحت قطب اعلیٰ آپ ہو. کیوں کروں پھر میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا میری منزل میری نسبت قطب اعلیٰ آپ ہو. میری منزل دیکھ کر یاد آ جائے خدا کی جن کا چہرہ دیکھ کر یاد آ جائے خدا کی جن کا چہرہ دیکھ کر وہ ولی اہل سنت قطب اعلیٰ آپ ہو وہ ولی اہل سنت قطب اعلیٰ آپ ہو وہ ولی اہل سنت قطب اعلیٰ آپ ہو. اور آپ کا کردار بھی آپ کو دیکھ لیجیے چاہے ان کا کردار چاہے ان کے شہزادگان کا کردار چاہے ان کے برادران کا کردار اور ان کے جو ان سے منسلک جو ان سے مل گئے ان کا کردار بھی دیکھ لیجیے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک پیر کا کام کردار بدلنا ہے. اگر پیر مریدوں کا کردار نہ بدل پایا تو پھر کیا کر پائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دس میں جو بیٹھ گیا اس آستانے سے جو نپٹ گیا اس آستانے سے جس کی نسبتیں ہو گئی اس کا کردار ہی الگ ہو جاتا ہے. اسی کو لکھا ہے سماعت فرمائیں رہنمائے دین و ملت قطب اعلیٰ آپ ہو اور آتی ہے خوشبو وفا کی آپ کے کردار سے آتی ہے خوشبو وفا کی آپ کے کردار سے آتی ہے خوشبو وفا کی آپ کے کردار سے آتی ہے خوشبو وفا کی آپ کے کردار سے باعمل پیرے طریقت باعمل پیرے طریقت قطب اعلیٰ آپ ہو باعمل پیرے طریقت قطب اعلیٰ آپ ہو. اور کیسے بھولوں گا بھلا میں آپ کے جود و کرم کیسے بھولوں گا بھلا میں آپ کے جود و کرم کیسے بھولوں گا بھلا میں آپ کے جود و کرم زندگی کی میرے راحت قطب اعلیٰ آپ ہو. کیوں پھر میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا میری منزل میری نسبت قطب اعلیٰ آپ ہو. منزل اور میری قوت میری طاقت کیوں کروں میں غم کسی کا آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کروں میں غم کسی کا آپ کے ہوتے ہوئے میری قوت میری طاقت قطب اعلیٰ آپ ہو میری قوت میری طاقت قطب اعلیٰ آپ ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلاۃ و سلام
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معزز سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں جس خانقاہ میں آپ آ کر بیٹھے ہیں یہ کوئی عام خانقاہ نہیں ہے، کوئی معمولی خانقاہ نہیں ہے۔ اگر اس خانقاہ میں دیکھنا ہے، اگر آپ علم روحانی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس خانقاہ میں آ جائیے، علم ظاہری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس خانقاہ میں آ جائیے، علم باطنی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس خانقاہ میں آ جائیے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا اگر علی کا علم دیکھنا ہے تو اس خانقاہ میں آ جاؤ، کیونکہ علی کے علم کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور وہ علم آپ کو علی کے صدقے میں ملا ہے جو پوری دنیا میں آج پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، پوری دنیا میں۔ آپ دیکھیں اندازہ لگائیں، آج یہ تمام کے تمام، اس سے پہلے مفتی خوشنود صاحب مداری نے گفتگو کی ایک علم کے اوپر، بہترین علم کے بارے میں سمجھایا، مگر میں آپ کو اس انداز میں نہیں سمجھا سکتا، مگر جہاں تک میری طاقت ہے میں سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ آپ دیکھیں مکہ المکرمہ میں کوہ صفا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد رب نے کہا کہ اے محبوب اعلان نبوت کر دیجئے، کیا فرمایا کہ محبوب اعلان نبوت کر دیجئے۔ بلکہ ایسا نہیں ہے کہ میرے نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، بلکہ میرے نبی تو اس وقت بھی، پیارے آقا تو اس وقت بھی نبی تھے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام آپ ان کی منزلیں طے کر رہے تھے، ابھی حضرت آدم کا خلیل تیار کیا گیا تھا، ابھی حضرت آدم کے مجسمے میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، میرے آقا اس وقت بھی نبی تھے، مگر اظہار بلکہ پوری دنیا کو بتانا تھا کہ 40 سال کے بعد جب کوہ صفا پر میرے نبی نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کا پیغام دیا، تو بتاؤ جب پوری دنیا میرے نبی کے ساتھ تھی، بتاؤ آج غم کرنے والوں غم نہ کرو کہ ہمیں خدا نے دھوکہ دے دیا، ہمیں خدا نے دھوکہ دے دیا۔ اے قوم مسلم، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں، دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر دھوکہ، اگر کوئی کرسی پر بیٹھ کے دھوکہ دے دے پریشان مت ہونا، کوئی گھر میں بیٹھ کے دھوکہ دے دے پریشان مت ہونا، بلکہ یہ سوچنا کہ ہم اس نبی کے چاہنے والے، اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے کوہ صفا پہ ایک اکیلے کھڑے ہو کر یہ دین کی دعوت دی تھی، 1450 سال پہلے مکے کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر میرے نبی نے جب دین کی دعوت دی تو تنے تنہا تھے، اور آج ہے قوم مسلم 56 سے زیادہ ممالک مسلم نظر آتے ہیں، 56 سے زیادہ ممالک مسلمان نظر آتے ہیں۔ اس نبی نے جب پیغام دیا تو تنے تنہا تھے، مگر آج اس نبی کے نام پر کروڑوں جانے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، اپنا گھر بار قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ میرے نبی کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا، میرے نبی کا کردار سب سے اعلیٰ تھا۔ اے دیکھنے والوں دیکھو، اگر خیر بھی میرے نبی کے پاس آیا ہے تو کلمہ پڑھتا ہوا نظر آیا ہے۔ کیا وہ دن تمہیں یاد نہیں جب عمر نے تلوار کو نکالا تھا، مکے کی گلیوں میں لہراتے ہوئے کہا تھا کہ آج نبی کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، مگر قسم خدا کی جب جمال مصطفیٰ دیکھا، جب حسن مصطفیٰ دیکھا، جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو وہ عمر بھی پکار اٹھا کہ یا رسول اللہ آپ کے جیسا چہرہ عمر نے نہیں دیکھا ہے، کہ جو ہمیں تلوار کے کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ اس خانقاہ میں الحمدللہ اگر فیضان غوث اعظم دیکھیں گے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے، فیضان نوار العالمین دیکھیں گے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے، فیضان غریب نواز دیکھیں گے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے، فیضان صابر پاک دیکھیں گے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے، فیضان سرکار حضور مجدد الفسانی شیخ سرنگی دیکھیں گے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے، فیضان سرکار شاہ چینیہ دیکھیں گے وہ بھی نظر آ رہا ہے، فیضان
جس خانقاہ سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جس خانقاہ سے آپ کی نسبت ہے، اور جس شیخ کامل کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہے، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ابھی کہا نا، دیکھیں میں اپنے باتوں کو کہتا ہوں، سب کو جاؤں انسان سے وقت اٹھا، سب سے پہلے اٹھنے کے بعد فکر کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ فکر اس کو یہ لگی ہوئی ہے کہ میرا کام کہاں سے ملے گا؟ کاروبار والا ہے، اپنے بزنس کی طرف چل دیا، مزدور ہے، مزدوری کی طرف چل دیا، کاشتکار ہے، کھیتی کی طرف چل دیا، بزنس مین ہے، اپنے بزنس کی طرف چل دیا، اگر کوئی جاب کرنے والا ہے تو اپنی جاب کی طرف چل دیا۔ اب وہ اپنے کاموں کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہے، مگر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دنیا والے آئے، دنیا میں مر کے مٹ گئے، نام و نشان مٹ گیا، مگر نام باقی ہے مدار العالمین کا، نام باقی ہے خواجہ غریب نواز کا، نام باقی ہے سرکار شاہ جی اللہ میاں کا، نام باقی ہے قطب اعلیٰ سرکار کا۔ وجہ کیا ہے؟ جب یہ صبح کو اٹھتے تھے تو رب کے ذکر کے لیے اٹھتے تھے، اور رات کو جب سوتے تھے تو رب کا ذکر کرتے ہوئے سوتے تھے۔ ان کی صبح ہوتی تھی تو رب کے لیے ہوتی تھی، شام ہوتی تھی تو رب کے لیے ہوتی تھی، کھانا ہوتا تھا تو رب کے لیے ہوتا تھا، پینا ہوتا تھا تو رب کے لیے ہوتا تھا۔ پوری زندگی رب 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 کرتے ہوئے گزری۔ اب ذرا سوچو، رب کا ذکر کیا، رب نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کر دوں گا۔ مفتی خسرو صاحب ذکر کریں، ان کی حسنت میں آتی ہے، میں یہ ذکر کروں سمجھ میں آتا کتنی دیر تک ذکر کروں گا، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد میں اٹھ جاؤں گا، ہے نا؟ انسان کی حدود ہے، مگر رب نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب رب کی کوئی حد نہیں ہے، اور جب وہ بندے کا ذکر کرتا ہے تو ایسے ذکر کرتا ہے کہ لاکھوں جٹ گئے کہ غوث اعظم کا نام دفن کر دیا جائے، وہ دفن ہوتے رہ گئے، لاکھوں لگ گئے کہ مدار العالمین کا نام مٹا دیا جائے، مگر وہ خود مل گئے، نام نہ مٹا پائے، کیونکہ کسی دنیا دار نے ان کا ذکر نہیں بلکہ خود رب تعالیٰ نے ان کا ذکر، اور جس کا ذکر رب نہ کر دے اس کا ذکر کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے، کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ بہت سامنے اکرام، بس یہی گزارش ہے، یہی التجا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ آج قوم مسلم کو سب سے بڑا عذاب ہے، وہ یہی عذاب ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے دور ہو گیا ہے، علماء اکرام کی صحبت سے دور ہو گیا ہے، دین والوں کی صحبت سے دوری اختیار کر لی ہے۔ ان کی صحبت اختیار کر لو، انشاءاللہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ کہتے ہیں نا کسی کولے والے کے پاس جاؤ تو کپڑوں میں کہیں نہ کہیں کولے کے داغ آ ہی جاتے ہیں، جب کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھو گے تو کہیں نہ کہیں تمہارا دل کی جو ہے وہ تاریکی روشنی میں بدل جائے گی۔ ان اللہ والوں کی چھینیں تمہارے پر آ گئی تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔